अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सक्यूज मी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम तज़कीर बिल कुरान के सिलसिले में सूरह बकरा की 21वीं और 22वीं आयत पढ़ने जा रहे हैं और शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक्कीसवीं और 22वीं आयत सूरह बकरा। पहले हम आयत का मफहूम समझते हैं। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत में शुरू में या अय्युहन्नासु, या जो है अरबी में हर्फ निदा है, पुकारने के लिए, एक आदमी को पुकारने के लिए भी और बहुत सारे आदमियों को भी, बहुत सारे लोगों को भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें इसके तफसीली तौर पे तो हम ग्रामर में नहीं जाएंगे, लेकिन ये लफ्ज़ क्योंकि बार बार आया है या अय्युहन नासु या अय्युहल लज़ीना आमनू, तो ये जो या अय्युहन नासु है, इसमें निदा है, पुकार है, और इसमें तंबी भी है। ये जो हा जो है तंबी भी है और मुतवज्जा करना। और जब अन्नासु है, अन्नासु मीन्स सारे लोग, तमाम लोग, ए लोगों, जैसे बहुत बड़े मजमे से जैसे कोई खिताब कर रहा हो, तो या अय्युहन नासु, ए लोगों। अच्छा, उसके बाद उअ्बुदू, उअ्बुदू जो है वो फेल अमर है, कमांडिंग है, फेल है, कमांडिंग वर्ब है। और उअ्बुदू, इबादत करो। किसकी इबादत करो? रब्बकुम, रब्बा रब, कुम तुम सबके रब, तुम सबके। तो इबादत करो अपने रब की, अपने रब की, ए लोगों अपने रब की इबादत इख्तियार करो, इबादत करो। उसके बाद अल्लज़ी, जैसे हमने अल्लज़ीना पहले पढ़ चुके हैं, अल्लज़ीना इस्म मौसूल, अल्लज़ी भी इस्म मौसूल है, अल्लज़ीना भी। अल्लज़ी वाहिद का सीगा है, अल्लज़ीना जमा का। तो अल्लज़ी जो है वो मजीद डिफाइन कर रहा है कि वो जो, मतलब किस हस्ती की इबादत करो? वो जिसने जिसने खलक़कुम, पैदा किया, तुम सबको पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया या तुम सबको पैदा किया। और अल्लज़ीना, उन लोगों को भी, मिन क़ब्लिकुम, मिन से, क़ब्ली पहले, कुम तुम सबसे पहले जो लोग थे उनको भी पैदा किया, उनको भी तख्लीक किया। तो ए लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम खुदा तरस और मुत्तकी बन जाओ। लअल्लाह जो है ये इसमें तरज्जी भी होती है, उम्मीद भी होती है और खौफ भी, कि यहाँ पे ताके है। लअल्लाह जो है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, इबादत करोगे, अल्लाह ताला की इबादत इख्तियार करोगे तो परहेजगार बन जाओगे, मुत्तकी बन जाओगे। इसमें जो तत्तकून है, इसका मतलब अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह ताला के खौफ और अल्लाह ताला की
मुसलसल अल्लाह ताला के तसव्वुर की वजह से अपने आप को गुनाहों से बचाना और हर वो काम करना जो जिसका हुक्म आया है, जो नेक काम है उनको इख्तियार करना और बुरे कामों से बचना, अल्लाह ताला की मुसलसल प्रेजेंस को फील करते हुए। तत्तकून, अच्छा, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये हमने पढ़ा, इसमें लफ्ज ब लफ्ज देख लेते हैं। ये या अय्युहन नासु को हमने कर लिया, और उबुदू रब्बकुम भी। खलका, अल्लजी इस्म मौसूल है, वो जो। खलका, तख्लीक करना, और तत्तकून को भी हमने कर लिया। और ये जो ओबदू जो है, इसमें मेन जो वर्ड है, इसको दोबारा से हम थोड़ा सा उसमें तफसील में पढ़ लेते हैं। हमने ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में भी पढ़ा था, अ, इबादत का। इसका रूट लेटर जो है, ओबुदू का रूट लेटर जो है वो है आइन, बा और दाल। अबदा, अबदा यानी ओबुदू इबादत करो, अबदा उसने इबादत की। अच्छा, इसमें और दूसरे मायने भी हैं, खिदमत करना, इबादत करना, तारीफ करना, बुजुर्गी बयान करना और अताअत करना। अताअत करना भी इसके वसीतर मायनों में आता है। एक कुरान पाक में इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अच्छा, इबादत का को मजीद जैसे देखें कि इबादत के असली मायने अरबी लुगत में इंतहाई खुजू और इंतहाई आजिजी और फरोतनी के इजहार के हैं। कुरान पाक में ये लफ्ज इस खुशू और खुजू की ताबीर के लिए खास हो गया है जो बंदा अपने खालिक व मालिक के लिए जाहिर करता है। फिर इसमें अताअत का मफहूम भी शामिल है। तो ये कि ऐ लोगों, अपने रब की इबादत इख्तियार करो, इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले, ये ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अच्छा, अब हम इस आयत को तज़कीर, जो कि दूसरा मरहला होता है, वो उसकी रोशनी में, और ये आयत देखें, इसमें जो है ना खुतबे वाला अंदाज है, जैसे बराह रास्त जो है लोगों को एड्रेस किया गया है। तो इस आयत की थोड़ी सी हम मुख्तसर तफसीर और आयत के दरमियान इसका जो खुसूसी मुकाम है, इस पर गौर करते हैं। जैसे कि अब ये जो आयत 21वीं आयत से लेकर 29वीं आयत में कुरान पाक में, हम आगे आयत में देखेंगे कि कुरान पाक पूरी इंसानियत को मुखातिब करता है। आयत नंबर 21 से लेके 29 अब एड्रेस हो रहा है। उससे पहले हम क्या देख रहे थे कि पहली आयत से लेके 20वीं आयत तक मुख्तलिफ लोगों की खुसूसियात बयान हुई थी कि वो लोग जो कि मोमिनीन होंगे, या वो लोग जो कि इनकार कर देंगे कुरान पाक का, या वो जो मुनाफिकीन। अब 21 से 29 में कुरान पाक पूरी इंसानियत को मुखातिब करता है और उनसे अपने रब की बंदगी इख्तियार करने को कहता है। और अगर वो इस बात के बारे में किसी शक में मुब्तला हो, जो कि वो असल में थे, उस वक्त जो इस्लाम नहीं लाए थे, वो असल में इस शक में मुब्तला थे, तो वो गौर करें कि अपने इर्द गिर्द कायनात पर और उसकी निशानियों पर कि उनके रब ने क्या क्या पैदा किया है। क्या वो वाकई ही समझते हैं कि कायनात में मौजूद हर चीज खुद ब खुद पैदा हो गई है? ये निज़ाम बगैर किसी के चलाए चल रहा है? यानी ये जो आयत है, स्पेशली ये 21st जो आयत है, ये लोगों की तवज्जो कायनात में मौजूद जिस्मानी और रूहानी अलामात की तरफ मबजूल करा रही है। ये आयत और इससे अगली 22वीं और 23वीं भी लोगों की तवज्जो कायनात में मौजूद जिस्मानी और रूहानी अलामात की तरफ मबजूल करा रही हैं ये आयात, ताकि कुरान को पढ़ने वाले वो लोग जो अभी शुबे में पड़े हुए हैं, वो गौर करें और खुदाए वाहिद पर ईमान लाएं। अच्छा, जो 21वीं आयत है,
اس پہ اگر ہم غور کریں، اس آیت پر مزید غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں 4 قسم کے لوگوں کا سورہ بقرہ کے شروع میں 4 قسم کے لوگوں یعنی مومنین، کافرین اور 2 قسم کے منافقین کے مختصر تعارف کے بعد اس 21ویں آیت میں کھل کر پوری انسانیت سے براہ راست خطاب ہے. اس کا جو اسلوب ہے، جو اسٹائل ہے اس آیت کا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں سے براہ راست خطاب ہے. اور یا یہ جو الفاظ ہیں یہی ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی گویا براہ راست تمام انسانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے واحد رب کی بندگی کریں جس نے انہیں اور ان سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. 21ویں آیت اپنے پورے تنتنے کے ساتھ اس خطبہ الہیہ ڈیوائن اوریشن کے پہلے مخاطبانہ فقرے کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. تھوڑا سا آپ یاد کریں کہ جو تعارفی ویڈیو ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ فہم القرآن کے قرآن پاک کو سمجھنے کے سلسلے میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کیے تھے دورہ قرآن سے پہلے. اس میں ہم نے یہ بات بھی قرآن پاک کے اسلوب کے سلسلے میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کے صورتوں کے مضامین پہ غور کریں تو صورتوں میں کافی تنوع ہے، اس میں ڈائیورسٹی ہے. ایک ہی صورت میں کئی موضوعات آتے ہیں اور ان کا اسٹائل جو ہے وہ ایک کتاب سے، جو ہمارے انسانوں کی مرتب شدہ کتابیں ہوتی ہیں ان سے تھوڑا مختلف ہے. تو پھر ہم نے پھر جب وہ ڈسکشن کی تو ہم اندازہ ہوا اور جو اسکالرس کا جو اپنا اوپینین ہے وہ یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کا جو اسٹائل ہے، جو صنف ہے، وہ خطبے والی ہے، اوریشن والی ہے. کہ ایک تو یہ کہ آیات جو ہیں وہ مختلف موقع پہ نازل ہوئی ہیں اور موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں، اور اس میں جو اسٹائل ہے، جو صنف ہے، وہ خطاب والی ہے، خطبے والی ہے. تو اس میں بھی جیسے ہم شروع میں سمپل ڈسکرپشن ہے 4 قسم کے لوگوں کی، جو کہ یا تو مستفید ہوں گے اس کتاب سے یا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اس کے بعد جو پہلی آیت 21ویں آیت آ رہی ہے وہ جو ہے اس میں باقاعدہ براہ راست تمام انسانیت سے خطاب ہے. یا ایھا الناسوں کا ابتدائی فقرہ بھی اس کے خطابانہ انداز کی نشاندہی کرتا ہے. اس آیت کو پڑھنے والا ہر شخص اس پکار کو اپنے دل میں ضرور محسوس کرے گا، شرط کیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہا ہو. اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہا ہو تو اس آیت میں جو براہ راست خطاب ہے اس کو ضرور محسوس کرے گا. ہر ریڈر جو بھی پڑھ رہا ہے اس کو محسوس ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ اس سے ہی بات ہو رہی ہے، اسی سے خطاب ہو رہا ہے. اچھا، تھوڑا سا ہم پھر عبادت کے موضوع پہ بات کر لیں کہ جیسے ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عبادت اپنے وسیع تر مفہوم میں صرف چند جسمانی عبادات مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ہی نام نہیں ہے. یعنی کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی عبادات کی ظاہری صورتیں ہیں، لیکن عبادت اپنے وسیع تر مفہوم میں ہمہ وقت اپنے آپ کو ایک خدا کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ڈھالنے کا نام. زندگی میں ہم جو بھی فیصلے لے رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رہنمائی کی ہے. وہ ایک طرح سے ایک عبادت ہے، مسلسل عبادت ہے. چاہے کوئی کسی جاب کانٹریکٹ پہ سائن کر رہا ہو یا گھر خرید رہا ہو یا بیٹی کی شادی کا فیصلہ کر رہا ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے جب مالی معاملات درپیش ہوں، مانیٹری ٹرانزیکشن ہو، چاہے وہ 1:1 ہو یا کوئی اجتماع جو سوشل کانٹریکٹس ہوں، تو اس میں بھی پوری دیانت اور انصاف کے تقاضوں کا پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہی تعلیمات ہیں ہمارے پاس. جو قرآن پاک سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں یہی تعلیمات ہیں. تو ان تعلیمات پہ جب ہم عمل کرتے ہیں،
عام زندگی میں، تو یہ بھی عبادت میں ہی آتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اچھا، اس میں جو الذی ہے یہ کنیکٹ کر رہی ہے پچھلی آیت کے ساتھ. یہ بھی اسم موصول ہے. اسم موصول جو ہوتا ہے وہ کنیکٹر ہوتا ہے، وہ ایک جملے کو دوسرے سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کو اس میں دیکھتے ہیں جو جہاں دونوں آیت ساتھ ساتھ ہیں. یہ ہے کہ اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے رب کی. تو یہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ عبادت کرو اپنے رب کی. یہ جو رب یہاں پہ ہے، رب کا لفظ ربکم، یہ الذی جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. الذی کا جو اسم موصول ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اور ویسے بھی کہ عبادت اختیار کرو اس ہستی کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو. وہی ہے الذی، وہی ہے جس نے، اب ہم آگے کی آیت پڑھتے ہیں. ربکم، تمہارا رب وہی ہے جس نے بنایا زمین کو فرش. اچھا، الذی وہی ہے وہ جس نے جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا. فرش کیونکہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو فراشا سے ہمیں آسانی ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کہ زمین جو ہے وہ فرش کی طرح بچھا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے بچھا دی. والسماء بنا، اور آسمان کی چھت بنائی. بنا جو ہے وہ عمارت کے لیے بھی عموماً استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس کا معنی چھت کے بھی ہیں. تو وہ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی. واو اور انزلہ، اوپر سے آنا، اوپر سے نازل ہونا. انزلہ ایک دفعہ، ٹھیک. تو انزلہ من السماء، اور آسمان سے پانی برسایا. من السماء آسمان سے. کیا برسایا؟ ماءن، پانی. ماءن پانی. اور آسمان سے پانی برسایا. فا پھر، فا جو ہے پھر. اخرجا نکالا، نکالا. خرجا خود نکلنا کہیں سے، اخرجا نکالنا، کسی چیز کو نکالنا. پھر نکالا فاخرجا بھی، اس میں سے، اس پانی میں سے. فاخرجا بھی، ہی جو ہے وہ پانی کی طرف جا رہا ہے. تو پھر نکالا اس پانی میں سے من الثمرات، انواع و اقسام کے پھل. انواع و اقسام کے پھل. رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے. رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے. لکم تمہارے لیے، رزقن کھانا، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے. اور آسمان سے پانی برسا، جو با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ اس طریقے سے، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پس اب تو تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ. تجعلوا نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ. للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادوں شریک، مد مقابل ہمسر. نہ ٹھہراؤ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر، مد مقابل. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، حقیقت حال جانتے ہو. اچھا، یہ جو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہے، یہ حالیہ ہے، جملہ حالیہ ہے. یعنی کہ تم اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک خالق نے پیدا کی ہیں، اس کے باوجود تم کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ.
اور اس کا دوسرا ترجمہ اس بامحاورہ ترجمہ اس طریقے سے بھی ہوا ہے. سو وہ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے. سو اب تو بوجھ کر کسی کو اللہ کا مد مقابل ہمسر نہ بناؤ. جان بوجھ کر یہ جملہ حالیہ کی وجہ سے یہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوا ہے. سو جان بوجھ کر کسی کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ہمسر نہ ٹھہراؤ. اچھا، یہ اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہوا. تھوڑا سا اس کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. ان کے اس آیت کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. جعلا ہم نے ابھی پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا جب ہم 19ویں اور 20ویں آیت پڑھے تھے. اس میں وہ یہ پڑھا تھا کہ یہ جو جعلا کا لفظ ہے یہ کافی ورسٹائل لفظ ہے. یہ اس میں اس کے جو معنی میں بہت وسعت ہے. جعلا کا مطلب ڈالنا، رکھنا، بنانا بھی ہوتا ہے. بنانا بھی ہوتا ہے اور کسی ایک چیز کو کسی خاص صورت میں تشکیل بنانا. جیسے زمین کو فرش کی صورت میں بنایا، بچھا دیا. زمین کو بچھا دیا فرش کی طرح. تو اس میں ڈالنا، رکھنا، بنانا، اثر کرنا، تیار کرنا، پوری پروسیسنگ، پیدا کرنا اور مقرر کرنا، طے کرنا بھی کسی چیز کا کی قیمت یا معاوضہ یا انعام طے کرنا. اچھا، اور یہ کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے سیاق و سباق کے مطابق اس کے معنی کیے جائیں گے. تو اس میں جو ہے تخلیق کا معنی بھی ہوتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز میں ڈھالنے کا معنی بھی ہوتا ہے، اور کسی کی کو مقرر کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کے معنی ہیں. یہاں پہ یہ کہ زمین کو اس طریقے سے ڈھالا کہ وہ فرش کی طرح بنایا، زمین کو فرش کی طرح بنایا اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا. تو یہ جعلا کے معنی ہوئے بنا فراشا جیسے بچھا دیا، فرش جیسے ہم کہتے ہیں. بنا کے معنی عمارت ہیں، جو چیز بھی تعمیر کی جائے. نیز اس کے معنی چھت کے بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن قرآن پاک کے دوسرے مقامات پہ ہے کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے اوپر ایک چھت جو آسمان ہے چھت کی صورت میں ہے. تو یہ ہے. اور اس کے بعد اگلا جو ورڈ ہے جو اہم ہے، انزلہ کا معنی وہی نازل ہونا، کہ آسمان سے پانی برسا، اوپر سے نازل ہوا. اور اخرجا نکالنا، کسی چیز میں سے نکالنا، اس پانی کے ذریعے سے جو ہے وہ انواع اقسام کے پھل نکالے. انداد جو ہے اگلا جو ہے لفظ اس آخری حصے میں، آیت کے آخری حصے میں اندادن جو ہے وہ ند کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ہمسر، ہم پایا، مد مقابل، مشابہ اور کفو کے ہیں. مشابہ ہونا. اچھا، انداد کے معنی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس کے معنی ہمسر، ہم پایا، مد مقابل، یا ہم اس کو شریک، جیسے شریک ٹھہرانا ہوتا ہے، مد مقابل بنانا. اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ کہ اہل عرب صفات باری سے متعلق ان تمام بنیادی مقدمات کو تسلیم کرتے تھے جن سے بدیہی طور پر توحید ثابت ہوتی ہے. یعنی کہ وہ بنیادی مقدمات کو تسلیم کرتے تھے کہ جو ہے وہ پوری جو کائنات، جو زمین اور آسمان اور ساری چیزیں، سورج چاند، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے شریک بھی مانتے تھے. اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جب تم خود اس بات کو جانتے ہو کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے اگلوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، اسی نے آسمان کا شامیانہ تانا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے،
اور اسی نے تمہارے رزق کے لیے قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا کیے ہیں، تو پھر ان کو خدا ٹھہراتے ہو جنہوں نے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی اپنے طور پہ خود نہیں کیا۔ یہاں جانتے ہو کا مفہوم یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو مانتے اور اقرار کرتے ہو، یعنی کہ اہل عرب میں جو ان کا جو تصور تھا خدا کا، وہ ایک تصور تھا کہ ایک خدا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خدا کے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے جو بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے، تو وہ خدا کے شریک یا معاون ٹھہرائے ہوئے تھے یا ہمسر مد مقابل۔ تو اس لیے اس میں ہے کہ سو جان بوجھ کر کسی کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ہمسر نہ بناؤ۔ اچھا، اب ہم اس کی تذکیر دوسرا مرحلہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی یہ بھی آیت کیونکہ آیت نمبر 21 کے بعد فوراً 22 آیت آ رہی ہے، تو اس کا بھی تھوڑا سا آیت کا جو خصوصی مقام ہے دوسری آیات کے درمیان، اس پہ تھوڑا سا ہم غور کریں گے۔ وہ جس نے میں پہلے ترجمہ پڑھ لوں، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، سو پھر جان بوجھ کر کسی کو اللہ کا مد مقابل ہمسر نہ بناؤ۔ اچھا، اگر ہم اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں تو پوری انسانیت کو خدائے واحد کی طرف بلانے کے فوراً بعد قرآن پاک اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے زمین اور آسمان کی تخلیق اور پھر اس میں پانی کے نزول کو اگلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 22 میں بیان کرتا ہے، اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو، پھر ان کو بتایا، توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو کائنات ہے، اس پہ غور کرو، اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو تو اس پہ غور کرو۔ اچھا، آیت نمبر 22 میں جو ہے وہ زمین آسمان اور آسمان سے پانی برسنا اس کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 23 میں خود قرآن کے نزول کا بھی ذکر ہے۔ ہم اگلی آیت جو پڑھنے جائیں گے تو اس میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے، یعنی زمین، آسمان اور انسان کی تخلیق کی ابتدا، اس کا برقرار رکھنا اور اس کو نشو و نما دینا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کی ربوبیت صرف ابتدائی تخلیق تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جسمانی اور روحانی نشو و نما اور اس کے پھلنے پھولنے کا بھی پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ جسمانی نشو و نما کے لیے زمین کو فرش کی طرح بنایا، اس میں راستے بنائے، اس میں پہاڑ بنائے، آسمان ایک سایبان کی طرح، چھت کی طرح بنایا اور پھر اس سے پانی برسایا۔ اچھا، یہاں پانی، یہ جو آیت نمبر 22 اور 23 میں یا کہ ایک کے بعد یہاں پانی اور قرآن پاک دونوں کے لیے آسمان سے اتارے جانے کو یہ کے بعد دیکھ رہے آیت نمبر 22 اور 23 میں بیان کیا ہے۔ اچھا، 22 میں پانی کا ذکر ہے اور آیت نمبر 23 میں قرآن پاک کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ تو اس سے مراد غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح زندگی کی جسمانی نشو و نما کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح انسان کی روحانی ترقی اور پھلنے پھولنے کے لیے آسمانی کلام قرآن پاک کا نازل ہونا اور لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ فزیکل گروتھ کے لیے، فزیکل مینٹیننس کے لیے ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں پانی کتنا ضروری ہے، چاہے وہ انسان ہوں، پودے ہوں، جانور ہوں، ان کے لیے پانی کتنا ضروری ہے فزیکلی۔ اسی طریقے سے انسانوں کی روحانی نشو و نما کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کو مینٹین کرنے کے لیے آسمانی کلام کا ہونا، اور قرآن پاک جو ہے وہ آسمانی کلام کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، تو اس کا ہونا اور لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 22 ہے، اس میں جیسے
زمین کی مختلف جو نشانیاں ہیں زمین پر، کائنات میں نشانیاں ہیں، اس کی طرف توجہ ہے۔ یہ آیت قرآن پاک میں پہلی آیت ہے جو انسان کی توجہ کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف مبذول کرا رہی ہے۔ جب ہم آگے قرآن پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے ظاہر ہے پڑھا ہوا ہوگا کہ آگے بھی بہت سی آیات ہیں جو ہمیں دعوت دیتی ہیں کائنات پہ غور کرنے کا۔ یعنی اس آیت میں پہلی دفعہ انسانوں کے لیے کائنات پر غور و فکر کرنا اور اس مشاہدے کے ذریعے سے اصل خالق کائنات کو پہچاننا اس آیت سے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ مذہب کے حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ بالکل بلائنڈ فیتھ ہو، کوئی سوال نہ ہو، بس بلائنڈ فیتھ، وہ ہر شخص سے بلائنڈ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس آیت کو دیکھیں اور دوسری آیات کو بھی قرآن پاک میں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک اپنے استدلال میں انسانوں کو کائنات کے مشاہدے اور اس کی تسخیر کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تسخیر کائنات کی طرف قرآن پاک بار بار توجہ دلاتا ہے۔ جس طرح ہم جو ہیں وہ اگر کوئی ایک تصویر دیکھتے ہیں تو اس آرٹسٹ، وہ تصویر بنانے والے کی فنکارانہ صلاحیت کے متعارف ہوتے ہیں، یا کوئی چیز، کوئی میز بنا رہا ہے، کوئی فرنیچر کوئی بناتا ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اور کائنات میں موجود نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اور صرف نظر سے بھی دیکھیں تو جو پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں، اور جو پورا نظام ہے، واٹر سائیکل ہے، جو ایکو سسٹم ہے، اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کو دیکھ کے ایک خالق کا تصور خود بخود آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا ایکو سسٹم، یہ واٹر سائیکل جو اتنا متوازن، اتنا بیلنسڈ فارم میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ کیسے بغیر کسی بنانے والے کے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور اسی آیت میں یہ ہے کہ یہ سب نعمتیں جب تم دیکھتے ہو تو پھر تو نہ ٹھہراؤ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل۔ تو اس آیت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ملنے والی ہر سہولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ کر اپنے پروردگار کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ گو کہ ظاہری طور پر کچھ مادی ذرائع یا انسان یا فرشتہ وسیلے کے طور پر ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک جو ہے ہمیں جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیا، تو وہ وسیلہ تھے۔ لیکن ہر نعمت، اسی طریقے سے جو پانی کے ذریعے ہمیں نباتات مل رہی ہیں، تو وہ بھی پانی جو ہے کے ذریعے مل رہی ہیں، وہ بھی ایک مادی ذریعہ ہے۔ لیکن ہر نعمت کی الٹیمیٹ سورس جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور ان کا شکر اور صرف ان کی عبادت ہم پر واجب ہے۔ کسی اور کو ان نعمتوں کے حصول میں حصہ دار سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کا مد مقابل جاننا ہرگز جائز نہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں سورج جو ہے وہ زمین پر موجود ہر چیز کے لیے انرجی کا ذریعہ ہے۔ جو الٹیمیٹ انرجی سورس ہے وہ تو تقریباً سارے ہی سولر سسٹم کے لیے سن ہے، سورج ہے۔ پودے، ہم جانتے ہیں کہ سارے جو پودے ہیں وہ فوٹوسنتھسس جو کرتے ہیں وہ سن لائٹ میں ہی کرتے ہیں، اسی سے وہ اپنا فوڈ بناتے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ اسٹور کرتے ہیں اپنی انرجی کو، اور پھر وہی پودے جو ہیں وہ انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، اور پھر آخر میں جو جانور ہیں، بکری، بھیڑ، گائے، وہ پھر انسان بھی کھاتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو سورس ہے توانائی کا وہ سورج ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو دیوتا مان لیں، سورج کو دیوتا مان لیں اور اس کی پرستش شروع کر دیں۔ ظاہر ہے سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، تو ہم جو ہے وہ الٹیمیٹ سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کہ
خالق ہیں ساری کائنات کے، تو ہر قسم کی جو نعمت ہے، سہولت ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔